अस्सलाम वालेकुम अहमद रजा साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा, खैरियत से हैं सब? जी, एक बात पूछना था, ये क्लास कहाँ से हो रही है? हम रोज ये मेरे माइंड में आता है, हम भूल जाते हैं। क्लास कहाँ से होती है? जी, मतलब किस जगह? जैसे कि मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यूपी में एक शहर है, फिरोजाबाद, जहाँ की चूड़ी, ओ, बैंगल मशहूर है। जी जी आगरा सिटी, ताजमहल जी। है, उससे तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा शहर है, जहां पर चूड़ी की सनात होती है, चूड़ी, कांच की चूड़ी बनाई जाती है। उस सिटी का नाम फिरोजाबाद है। वहीं पर जी जी से हमारा ऑफिस है। एम कासमी साहब वहीं के हैं। जी जी। फिरोजाबाद, आप कहाँ से हैं? कोलकाता। कोलकाता से, अच्छा अच्छा। क्या करते हैं अहमद रजा भाई? मैं एक सिविल इंजीनियर अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग। हूँ। जी। और दूसरे आमिर भाई जुड़े हैं? आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आप ठीक। कहाँ से हैं आमिर भाई? कोलकाता। हापुड़? नहीं नहीं, पाक से। कासगंज से? जी, कासगंज पाक से कोलकाता। कौन से मोहल्ले से? ये पाक स्ट्रीट के पास। अच्छा। पाक स्ट्रीट। और मुश्तबा अख्तर कहाँ से हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हैदराबाद। हैदराबाद से हैं आप? जी। माशाल्लाह। और नूर अशरफ जीलानी कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं किशनगंज बिहार से हूँ। अच्छा, किशनगंज से हैं, माशाल्लाह। तो कल कुछ पूछ लिया जाए क्लास से। कल की जो क्लास हुई थी, जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें जी जी। आप लोग मुतमईन हैं कि अपने इस कोर्स से? जी जी, 100%। अच्छा, माशाल्लाह। जी। कुछ फायदा भी हो रहा है? जी, फायदा बिल्कुल बहुत हो रहा फायदा हो रहा है। है। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए, सूरे इखलास की फजीलत बताइएगा। मैं बताऊं? जी हाँ, कोई भी बताइए, आमिर साहब आप बताइए, कोई भी बताइए। जी, अगर इखलास अगर हम पढ़ते एक 3 बार, तो एक कुरान के मतलब एक कुरान पढ़ने का सवाब हमें मिलता है। माशाल्लाह। दूसरी फजीलत कोई और बताएं। जी, अगर हम घर में एंटर करते समय पहले सलाम करें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े और एक बार सूरह इखलास पढ़े तो जिसमें बरकत होती है। माशाल्लाह। और कोई तीसरी? अगर हम सूरह इखलास 10 बार पढ़े तो हमें जन्नत में एक महल बना दिया जाता है हमारे लिए। माशाल्लाह। अच्छा, सूरह इखलास को कोई सुनाए पढ़कर। जी जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम हम्म यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। इसका तर्जुमा आप सुनाए कोई। आप ईमेल करके पूछ सकती हैं, तर्जुमा जी। सबके ऑफिस का कुल नंबर है। हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक अब है। आपको इस नंबर से कोई बात नहीं हो पाएगी, अल्लाहुस आप समद, कमेंट करके पूछना है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी तो आप को पैदा व्हाट्सएप पर किया। रिकॉर्डिंग करके भेज दें। लम यलिद वलम यूलद। हेलो हेलो। अच्छा, ये बताइए, सूरह इखलास कुरान करीम के नाजिल होने के एतबार से कौन से नंबर की सूरत है? 12 नंबर शायद। 12 नंबर। कोई और बताएं। 112 नंबर की तो कुरानी तरतीब के एतबार से, और नाजिल होने के एतबार से कौन सी? हेलो।
وعلیکم السلام جی بتائیں. ہاں جی بتائیں. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا، جی میں مفتی صاحب ہم نے بتایا تھا آپ کو دعوت کھانے کے بعد کی دعا، کہیں ہم دعوت کھاتے ہیں تو وہاں کیا کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جی ہلو، ہاں جی بتائیں. کلاس نہیں آ رہی ہے. رئیس خان صاحب بھی جڑ گئے ہم سے. جی رحمت، آپ نے فیس پے کی ہے؟ آپ نے فیس پے کی ہے؟ آپ نے فیس پے کر دی؟ دعا یاد نہیں ہے کسی کو؟ کس نام سے فیس پے کی آپ نے؟ مفتی صاحب دعا یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں دعوت کھانے کی. ایمن امانی آپ کو پورا نام کیا ہے؟ وسیعن سکانی. ماشاء اللہ. تو اس کا ترجمہ اور بتائیے گا. آپ نے کلاس جوائن کی تھی اسی نمبر سے؟ اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. ماشاء اللہ. اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے نہیں ہوگا؟ کل تو آپ نے بتایا جس کرنے میں نمبر ٹائم پہ لگے. ماشاء آپ اللہ. نے جس سے کیا بولتے ہیں آپ نے کلاس اچھا کی ہے. کلمہ کون سنا ہے؟ کلمہ یاد ہے؟ سینڈ کر دیں. 5واں کلمہ چل رہا تھا ہمارا. جی جی تو 5واں کلمہ کسی کوئی سنائیں گے؟ 5واں کلمہ میں سنتا ہوں. جی سنائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی اچھا کل کتنے بجے کلاس ہوئی شیء آپ کی؟ قدیر. کچھ چھوٹ گیا کچھ. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام رئیس صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ بتائیے مفتی صاحب آپ اللہ کا کیسے؟ فضل ہے، آپ کی دعا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم تھوڑا ابھی گاڑی پہ چل رہے ہیں، ہمیں 20 منٹ لگ جائے گی پہنچنے میں سر گھر پہ. اچھا کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے مکہ کا کیا رواج تھا؟ سیرت میں پوچھ رہے ہیں ہم. جی یہ آپ تو خیر گاڑی پہ چل رہے ہیں، دیکھیے گاڑی کو چلائیے گا، توجہ اپنی گاڑی پہ رکھیے گا. اور جی میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں کہ مکہ کا کیا رواج تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ جیسے خود ان کا بچہ ہے. کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس ہوئے؟ 4 سال بعد. 4 سال بعد. پھر اس کے بعد واپس چلے گئے، اور واپس پھر کتنی سال پہ آئے؟ 6 سال بعد. ماشاء اللہ. 2 سال یعنی. تو یہ بتائیے مقام ابوا کون سی جگہ ہے؟ ہمارے نبی کریم کی والدہ کی قبر ہے. ماشاء اللہ. ہاں تو یہ ابوا آپ ہمارے نبی کی والدہ اور امی جان حضرت آمنہ جو مدینے سے مکہ کی طرف آئیں تو وہ کس لیے مدینے گئی تھیں؟ آپ ننہال گئی تھی، اپنے میکے ننیحال گئی تھی. اپنے میکے گئی تھی. چلیے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہے. آج ہم ایک اور سورت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر.
سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جس کو ہم اور آپ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورت کو انا اعطینا والی سورت ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن صحیح نام اس کا یہ ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن کریم کی 108ویں نمبر کی سورت ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو 30ویں پارے میں ہے، یہ سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت یہ سورہ کوثر ہے، کیونکہ اس میں 3 آیت ہیں۔ اس سورت کو اس بنا پر سورہ کوثر کہا جاتا ہے یا سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعات کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 108ویں نمبر کی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 15ویں نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں پہلا لفظ آیا سورۃ کوثر۔ مفسرین وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر حدیثوں کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اہل علم لوگوں نے جو قرآن شریف کے ترجمہ یا مطلب بیان کیے ہیں اسے تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطلب کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی بتائے، اس میں سے کوثر سے مراد جنت بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، اور اسی طریقے سے کوثر سے مراد نبوت ہے، قرآن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ بہرحال اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولاد ہوئیں، اور ایک اور اولاد ہوئی وہ دوسری بیوی سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ہماری امی جان ہیں، امہات المومنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، ان سے سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طاہر، اس کو طیب اور عبداللہ بھی تاریخ میں 3 نام آئے، طاہر، طیب، عبداللہ۔ ان کا انتقال جو ہوا، عبداللہ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہے، یہ جو ہے پیدا ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ کا انتقال جب ہوا تو کچھ مکہ کے جو لوگ تھے، کافر جو لوگ تھے، جس میں سر فہرست عاص بن وائل، عقبہ ابن ابی معیط اور بھی ابو جہل وغیرہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے مشن کو اور ان کی دین کو آگے تک لے جانے والا ان کی کوئی مذکر اولاد نہیں۔ نرینہ اولاد، مذکر اولاد اسے کہتے ہیں جو لڑکوں کو کہتے ہیں، کیونکہ خاندان جو ہے ان سے ہی چلتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا گیا۔ قرآن اسی صورت کے آخر میں ابتر لفظ ہے۔ ابتر کے معنی وہ شخص کہلاتا ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی نسل ختم ہو جائے،
جو کیا ہے بے نام و نشان ہو۔ تو ابتر کا تانا دیا گیا، اللہ کے رسول کو بہت رنجیدگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ اس صورت میں اللہ کے رسول کو جہاں پر تسلی دی گئی وہیں پر آپ کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ اکرام مصطفیٰ ہے، انعام مصطفیٰ بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے اس صورت میں۔ اور اس صورت کے نزول کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس دوسری آیت میں واضح طور پہ اشارہ یہ بتایا ہے کہ نماز اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبروں نے بھی جو عبادت اور نماز پڑھی ہے وہ بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، اور پیغمبروں نے اپنی امت کو جو عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں نماز اور قربانی دو عبادتوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا، اور پیغمبر کو حکم دیا گیا، اور پیغمبر کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی حکم دیا گیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں پر ایک غلط عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں ناواقفیت اور جہالت میں کہ دیکھو بھئی نماز جو ہے فرض اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں اور سنت رسول اللہ کی پڑھی جاتی ہے۔ نہ صرف اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں بلکہ اس کی نیتیں بھی درست کرتے، نیت بھی غلط کرتے ہیں۔ سنتوں کی نیت اس طریقے سے باندھتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت یا 2 رکعت سنت رسول اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کی نیت غلط ہے۔ اب اس طرح کی نیت کی جائے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت رسول اللہ کی واسطے، اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، نیت درست ہے اس طرح کی۔ یا صرف یہ کہا جائے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ کہنا 2 نیتوں کے ساتھ، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ کے، یہ نیت کر لی جائے، یا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت اللہ کے واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، دونوں نیتیں درست ہیں۔ تیسری جو نیت ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت رسول اللہ کے واسطے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیت جو ہے سنت رسول اللہ کی کہنا چاہیے، کیونکہ نیت سنت جو ہے رسول اللہ کے واسطے پڑھی جاتی ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، سب کی سب اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ شانی کے معنی آتے ہیں، شانن کے معنی عربک میں دشمن کے آتے ہیں۔ ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہو جانے والا اور مقطوع النسل ہے، جس کی نسل آگے نہ چلے اسے مقطوع النسل کہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کو یہ بتایا جا رہا، جن لوگوں نے آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، آپ کے نسل کے آگے نہ چلنے کا طعنہ دیا، جن لوگوں نے آپ کے بے نام و نشان ہو جانے کے طعنے دیے، وہی صحیح معنی میں بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی۔ اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں شانیہ نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ نام بچوں کے جو رکھے جائیں وہ علماء سے پوچھ کے رکھے جائیں۔ بعض لوگوں نے بس اسی طریقے سے دیکھا شانیہ قرآن میں آیا، نام ہی رکھ دیا، حالانکہ شانیہ کے معنی دشمن کے آتے ہیں۔ اب آئیے گا، اس میں ایک لفظ آیا کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں لے آئیں گے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور آپ اپنی امت کے لوگوں کو اس حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس حوض کوثر پر
جو برتن ہوں گے، جام ہوں گے جام کوثر پلانے کے لیے، ان کی تعداد اور گنتی کے بارے میں بتایا کہ جتنا آسمان پہ تارے ہوتے ہیں، تارے کوئی نہیں گن سکتا، آسمان کے تاروں کی تعداد کے مطابق اس پر آب خورے یعنی پیالے پانی پلانے کے ہوں گے، اور اللہ کے رسول پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس حوض کوثر کے پانی کا عالم یہ ہے کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور چاندی سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ جو اس کو ایک دفعہ پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تھوڑا سا سسٹم شروع کا سمے لگ رہا ہے، کال کو ڈسکس نہ کریں، لائن پہ بنے رہیے گا۔ اوکے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ کوثر اسے کہتے ہیں، لیکن یہیں رک کے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے امتی آئیں گے اور فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے، میں کہوں گا کہ آنے تو یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی بدعتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے ہیہاتا بعود منی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس خالص سنت ہی پر عمل کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہو، اگرچہ وہ عبادت سمجھ کر ہی کیا جانے والا کام ہو، لیکن وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ سورہ کوثر میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی اور اس میں یہ چیزیں بتائی گئی۔ بعض لوگوں نے کوثر سے مراد قرآن کو لیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی قرآن عطا کر دیا۔ بعض نے نبوت کہا ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت دے دی، بعض نے کہا ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں آپ کو دے دی گئی، لیکن حوض سے حوض کوثر ہی ہے۔ تو یہ تو پوری صورت تھی، اس کا ترجمہ تھا اور اس کا شائع نزول آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس صورت کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں وارد نہیں ہے، حدیث میں نہیں آئی۔ کچھ صورتوں کی فضیلتیں آئی ہیں، جن صورتوں کی خاص فضیلت احادیث میں نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت اس صورت کی بھی بن جائے گی۔ مثلا قرآن کی فضیلت یہ کہ وہ شفا ہے، قرآن کی فضیلت یہ کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، قرآن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کی فضیلت میں یہ کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی فضیلت اس صورت کی بھی بن جائے گی۔ علماء نے اپنے تجربے کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر اس صورت کو پڑھنے والا پڑھتا ہے اور وہ کیا ہے بہت زیادہ مقروض ہے، بہت زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ صورت کے ورد رکھنے کی، ایک ہوتا ہے ورد اور ایک ہوتا ہے وظیفہ۔ وظیفہ کہتے ہیں خاص کاؤنٹ کے ساتھ، خاص تعداد اور سنکھیا میں کسی دعا یا کسی آیت یا کسی بھی چیز کو پڑھا جائے، وہ وظیفہ کہلاتا ہے۔ اور ورد کہلاتا ہے جس کو بلا کسی تعداد کے، جس کو بغیر کسی سنکھیا کے پڑھا جائے، وہ ورد کہلاتا ہے۔ تو فرمایا جس نے جو اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرضے کے ادائیگی کے راستے کھول دیں گے، راستے بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے فرمایا کہ جو لوگ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ حوض کوثر پہ ان کو جام عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے تجربات میں کہ اس سورت کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ اولاد سے محروم
اولاد بھی ایک بڑی نعمت ہے. اولاد سے محروم لوگ کیا ہے اس سورت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اولاد عطا فرما دے گا. تو یہ تو وہ سورت کا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں پانی پینے کی دعا. دعا و سنت میں آتے ہیں. پانی پینے کی دعا کیا ہے؟ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے. کیا دعا ہے؟ میں آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم يجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ دعا ہے پانی پینے کے بعد کی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس پانی کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. یہ ہماری طرف سے اقرار ہے پانی پینے کے بعد کہ اگر اللہ چاہتا تو ہماری بدعملیوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ میٹھا میٹھا پانی کڑوا اور نمکین بنا دیتا. لیکن اللہ کی رحیمی کریمی ہے کہ ہماری بدعملیوں اور گناہوں کے باوجود بھی پانی جیسی ایک عظیم نعمت جس پر ہر زندہ جاندار کی زندگی کا دار و مدار ہے، اللہ نے اس کو میٹھا بنا رکھا ہے. پانی پینے کی سنتیں یہ ہیں، یعنی پانی میں یہ آپ کو 6 چیزوں کا خیال رکھنا ہے پانی پیتے وقت. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پیئیں گے. نمبر 2 بیٹھ کر پیئیں گے. نمبر 3 دیکھ کر پیئیں گے، کیونکہ پیارے آقا پانی پیا کرتے تھے تو دائیں ہاتھ سے پیا کرتے تھے، بیٹھ کر پیا کرتے تھے، پانی کو دیکھ کر پیا کرتے تھے. بعض مرتبہ ہم پانی کو یوں ہی بغیر دیکھے پی لیتے ہیں اور حلق میں کچھ پھنستا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہم حلق کا پانی باہر نکال دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پیارے آقا کے طریقے کے مطابق پانی کو دیکھ کر نہیں پیا ہوتا ہے. چوتھی سنت ہے پیارے آقا پینے کی چیز پانی خاص طور پر پیتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کر پیتے تھے. 5ویں چیز ہے 3 سانس میں پی جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے اور زیادہ جتنے بھی ہوں کم سے کم 3 سانسیں. اور 6ٹھی سنت ہے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پانی پلایا، الحمدللہ کہیں. یہ پانی کی سنتیں ہیں. اب آتے ہیں آپ کو، چونکہ چوتھا کلمہ تھا اب 5واں کلمے پر آتے ہیں. 5واں کلمہ استغفار ہے. لفظ جو ہے یہ استغفار کا 5ویں کلمے کے معنی ہے استغفار، اور پڑھا جو جاتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے. تو 5واں کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. یہ 5واں کلمہ شارٹ ہے، چھوٹا ہے. ایک بڑا بھی آتا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے گا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرک بکا شیئا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، وانا اعلمہ، اور اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ شرک کرنا گناہ ہے، واستغفرک لما لا اعلم، اور ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا. یہ 5واں کلمہ ہے اور اس میں چھوٹا ہے. دوسرا بڑا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5واں کلمہ ہے بڑا. اس کے معنی بھی بڑے شاندار ہیں. اللہم استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں توبہ چاہتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، اذنبتہ عمدا، جس کو میں نے جان بوجھ کر کیا، او خطأ، یا بھولے سے کیا،
सिर्रन छुप कर किया, औ अलानियतन खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पे किया, वातूब इलैहि मिन ज़म्बिल्लज़ी आलमू, और मैं तौबा चाहता हूं अपने उस गुनाह की जिसको मैं जानता हूं, व मिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलमू, और उन गुनाहों की तरफ से भी तौबा चाहता हूं जिसको मैं करके भूल गया, जानता नहीं हूं। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू गैबों को जानने वाला है, वसत्तारुल उयूब, और ऐबों को छुपाने वाला है, वगफ्फारुज़ ज़ुनूब, और गुनाहों को माफ करने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई फेरने वाली को और नहीं है कोई ताकत सिवाय अल्लाह के। ये तो हमारा वो क्या नाम है, दुआ और सुन्नत में हो गया और कलमों में हो गया। अब हम आते हैं वुजू को। वुजू में जो चीजें फर्ज थी वो भी आपके सामने आई, वुजू में जो चीजें सुन्नत थी वो भी आ गई, वुजू को तोड़ने वाली चीज भी आ गई। लेकिन एक बात और बताते हैं आपको, सतर खुलने से वुजू टूटता है या नहीं? बदन का छुपा हुआ हिस्सा, बदन का वो हिस्सा जिसको हमेशा छुपाना या ढांपना जरूरी है, वो सतर कहलाता है। मर्द का जो सतर है वो नाव से लेकर घुटने के नीचे तक का जो हिस्सा है, ये बॉडी का जो हिस्सा है, ये पार्ट्स जो हैं, जो नाव से घुटने तक या घुटने के नीचे तक जो हिस्सा है, ये हिस्सा सतर का कहलाता है, और सतर का छुपाना जरूरी है। और ये एक ऐसा फर्ज है जो हमेशा हर वक्त है। अलबत्ता खास खास सूरतें ऐसी हैं जहां पर खोला जा सकता है, जैसे कि पेशाब पखाने का तकादा होता, वहां खोल सकते हैं। तो बदन का छुपा हुआ हिस्सा खुल जाने से या बदन के सारे कपड़े उतार देने से वुजू नहीं टूटता। ये अवाम में नंगे होने या नंगे बदन को देखने से वुजू टूटने की जो बात मशहूर है, वो सरासर गलत है। अब आते हैं हम गुस्ल के फराइज। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। ये गुस्ल के फर्ज हैं। गुस्ल जो है, मैंने बताया था, कोई 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें गुस्ल फर्ज होता है। एक ये कि हमें नेचुरल हो जाए, दूसरा ये है कि हम बीवी से मिलने, सोहबत करने से भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसके अलावा छींटें आ जाएं, बगैर पानी के इस्तिंजा कर लें, इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, गुस्ल फर्ज नहीं होता। और गुस्ल किसे कहते हैं? गुस्ल के डिक्शनरी में जो माने हैं वो है नहाना, और शरीयत में गुस्ल कहते हैं खास तरीके पर नहाने को शरीयत में गुस्ल कहते हैं। गुस्ल के फराइज भी आपके सामने आ गए। अब हम चलते हैं सीरत के अंदर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, दादा मियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते। दादा मियाँ ने आपकी परवरिश की तो बहुत मोहब्बत से पाला। आप 8 साल के हुए तो दादा मियाँ भी चल बसे। मरते वक्त दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हवाले किया। अबू तालिब आपके चचा जान थे, आपके कई चचा थे, लेकिन आपसे मोहब्बत जो सबसे ज्यादा करते थे वो अबू तालिब थे। हाँ, यहाँ रुक के ये समझ लिया जाए कि हमारे यहाँ तो रिवाज ये है कि हमारे अब्बू के छोटे भाई को तो चचा कहते हैं और बड़े भाई को ताया कहते हैं, लेकिन मक्के में अब्बू के भाई चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको चचा कहते हैं। तो अबू तालिब हमारे नबी के अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला से बड़े थे, लेकिन चचा कहते हैं। बहरहाल हमेशा आपसे मोहब्बत करते, अबू तालिब अपने साथ रखते, प्यार करते, किसी तरह की तकलीफ ना होने देते, सफर में भी आपको साथ रखते थे। तो ये जो है फिर ये हुआ कि हमारे रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा जान के साए में पले बड़े, आहिस्ता आहिस्ता जवान हुए। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे थे। अरब के जवान आपस में लड़ते भिड़ते थे, आप लड़ाई से हमेशा दूर रहते। अक्सर लोग शराब पीते, जुआ खेलते, बुरे बुरे काम करते।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا سمجھتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے، ایسے تھے پیارے آقا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں، جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی حالت میں کی گئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ شیطان بھی فل طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے نوجوان کو بہکایا جائے اور گناہوں میں اور فحشی میں اور غلط کاموں میں لگایا جائے، لیکن سب سے بیسٹ نوجوان وہ ہے جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم میں خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا اے تم نے اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی۔ یہ تو آپ کی کلاس تھی، اب جس کو کوئی سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ کون؟ ہاں جی بتائیں، میں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کے آفس سے بات کر رہا ہوں۔ جی کوئی کچھ پوچھیں گے؟ لوگ بتائیں، ہاں بتائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جی مفتی صاحب ہے، پوچھیے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے آپ ای میل کر کے پوچھ لیں ہم سے۔ کبھی کبھی یہ خیالات آتا ہے کہ ای ہمارے میل کر کے مرنے کے پوچھ لیں، بعد آپ جو کچھ بھی مسئلہ ہوگا یا پوچھنا ہے۔ نہیں ہوگا، یہ خیال آنا کیسا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ خیال آتا ہے، یا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ نہیں، قبر میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اللہ ہاں، ہے یا نہیں ہے، یہ خیالات آنا کیسا ہے؟ یہ خیالات جب آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں اور یہ سوچا کریں پیارے نبی نے فرما دیا ہے، اس لیے قبر بھی برحق ہے اور قیامت کا دن بھی برحق ہے، اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا یہ بھی برحق ہے۔ جب جی یہ خیال آئے تو آمنت باللہ و رسولہ پڑھنا چاہیے۔ جی جی اور کوئی پوچھیں؟ جی مفتی صاحب، ہم لوگ جب مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسلوک، ایسا کچھ دعا تھا تو مجھے یاد تھا اللہم انی اسألوک من فضلک، یہ اس کے معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و مہربانی کا، کیونکہ میں تیری عبادت کر کے اب دنیا کی طرف جا رہا ہوں، اور اس دنیا میں سکسیس جبھی ہوں گا جبکہ تیری مہربانی اور فضل میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اقرار اور اعتراف کرانے کے لیے مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ وہاں پر سیو تھے، لیکن اب مسجد سے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا میں طرح طرح کی خواہشاتیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور فکر آخرت سے اس کو غافل کرتی ہیں، اس لیے شریعت نے یہ دعا کی تعلیم دی اور کہا کہ مسجد سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ شکریہ۔ جی اور کوئی پوچھیں؟ میرا سوال ہے، جی ہاں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دینا چاہیے تو مطلب من میں کچھ نیت کرنا ہے، یا مطلب ایسے بھی ہم دے سکتے کسی کو بھی صدقہ؟ دیکھیے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلو معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کا بولا ہوا صدقہ تھا تو یعنی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپے کسی غریب کو دوں گا، تو اس وقت دیتے وقت یہ نیت کریں اللہ جو میں نے صدقہ بولا تھا وہ ادا کر رہا ہوں، وہ پے کر رہا۔ اور اگر نفلی صدقہ ہے تو آپ نے بغیر کسی نیت کے یا اس نیت سے کہ میں اس بندے کی مدد کر رہا ہوں یا میں دے رہا ہوں، بس آپ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ البتہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، کیونکہ سامنے والے کی خودداری کا لحاظ کرنا ہے۔ زبان پہ آپ کے یہ بھی آیا آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں، آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، میں آپ کو انعام دے رہا ہوں، آپ رکھ لیجئے گا، اس طریقے کے الفاظ ہوں۔ دل میں نیت یہ ہو کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔
جی اور کوئی؟ جی نماز پڑھتے وقت پیروں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہنا ہے، یعنی کچھ کم زیادہ؟ یہ کم سے کم جو ہے 4 انگل سے انگل کا فاصلہ رکھا جائے مردوں کے لیے،